मॉर्निंग एंड वेलकम टू द इनसाइड स्कूप. मैं हूँ आपकी होस्ट माशल खान. सो फाइनेंशियल लिटरेसी एसेंशली एक बहुत अहम और ज़रूरी हिस्सा ऑफ सोसाइटी एक्चुअली होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली पढ़े लिखे लोगों में भी फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है. इसलिए पाकिस्तान में लोग फ्रॉड्स और स्कैम्स के लिए मतलब दे फॉल फॉर देम. स्कैम और फ्रॉड को अगर हम बोलें कि डिटेक्ट किस तरह से कर सकें, स्कैम्स और फ्रॉड्स हमेशा ऑफ़र किए जाएंगे एक ऐसे शख्स से जो आपको ऑफ़र कर रहा होगा रिटर्न्स या प्रॉफिट जिसका यकीन नहीं आ सकता. तो ये बात समझें कि मंथली रिटर्न्स 5%, 10%, 20% ये अनरियल है. इलीगल बिजनेसेस से इतना रिटर्न नहीं मिलता. दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स और फंड मैनेजर्स बिजनेसमैन एम करते हैं 10 से 20% साल का, राइट. तो आई एम टॉकिंग अबाउट वो लोग जो सीजन बिजनेसमैन हैं, सदियों से कारोबार कर रहे हैं. अगर उनके लिए 10 से 20% कमाना बहुत है तो देन यू गाइस कैन इमेजिन कि 10 से 20% एक महीने में व्हाट काइंड ऑफ रिटर्न दैट इज़. दूसरी चीज़ समझें, कोई आसान तरीका नहीं है पैसा कमाने का. कोई भी आपको पैसा कमा के नहीं देगा, तो प्लीज़ कोई भी बहुत बड़ा रिटर्न दे रहा हो उससे बच के रहें और रेगुलेटेड वेन्यू में इन्वेस्ट करें, बल्कि उस शख्स को रिपोर्ट करते हैं. सो लेट्स गेट ऑन विद आवर शो. आज हम पाकिस्तानी रुपये और डॉलर और स्टॉक मार्केट की बात करेंगे. पाकिस्तानी रुपये ने ट्यूसडे के इंटरबैंक सेशन में हल्का सा अप्रिशिएशन दिखाया. सिर्फ 0.01% का गेन सेटिंग एट 280.47. इंट्राडे रेंज बहुत टाइट रहा. 280.5 का हाई, 280.45 का लो, शोइंग के मार्केट लार्जली स्टेबल है. ओपन मार्केट में डॉलर 281.3 बाइंग, 281.55 सेलिंग रिकॉर्डेड था, which again reflects controlled volatility. यूरो, पाउंड, स्विस फ्रैंक, येन के अगेंस्ट भी PKR ने छोटी सी स्ट्रेंथ शो की, showing the currency basket to be overall calm. सिर्फ चाइनीज़ युआन के अगेंस्ट स्लाइट वीकनेस देखने को मिली. फिस्कल ईयर में PKR ऑलरेडी 1.17% स्ट्रेंथन कर चुका है, जो स्टेबिलिटी का सिग्नल है डिस्पाइट ग्लोबल जिटर्स. मनी मार्केट साइड पे 6 महीने का काइबोर स्टेबल एट 10.91 एंड 11.16, इंडिकेटिंग कि नियर टर्म लिक्विडिटी एक्सपेक्टेशंस में कोई मेजर शिफ्ट नहीं है. Market participants still wait and see mode में हैं, especially ahead of upcoming policy cues. Stock market side पे KSE 100 index ने Tuesday को pressure face किया, closing at 167,642, 0.25% का drop. लेकिन जो interesting point था कि market ने 1843 points का intraday swing दिखाया, जो आपको बताता है कि sentiment shaky है लेकिन wires active हैं. 42 companies green में, 57 red में. It's a very mixed, slightly bearish tone. ऊपर से हम resistance levels पे भी हैं. I'm going to take a break on this note because actually मुझसे बात नहीं की जा रही and we're just going to have the guest come on. Stay with us, don't go anywhere. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. I'm Marsha Khan. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. ब्रेक पे जाने से पहले I let you guys know कि we have a guest with us here today. We have with us Mr. Saqib Fayaz Magoo, who is the Senior Vice President of FPCCI. Sir, thank you so much for joining us today. Sir, सबसे पहले recently IMF की जो inquiries शुरू हुई थी on हमारे जो bureaucratic इदारे हैं, राइट. एक चीज़ तो हमें पता है इस मुल्क में कि माशाल्लाह से ब्यूरोक्रेसी से ज़्यादा कोई नहीं चाहता कि हमारा मुल्क डूब जाए, राइट. सबसे ज़्यादा मसले इन्हीं के हैं. सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस रोकने की बातें यही करते हैं. सबसे कम इनोवेशन की बातें ब्यूरोक्रेसी ही करती है. और अब माशाल्लाह से SCCP के एक कमिश्नर ने 7 मिलियन रुपीज़ हमारे टैक्स पेयर के पैसों से अपनी एक क्लब की मेंबरशिप के लिए यूज़ की. मतलब एक बहुत खूबसूरत बात है कि हमारा मुल्क किस डायरेक्शन में जा रहा है. तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए,
یہ تو اب جیسے کہ ہماری گورنمنٹ یا ہم جب بھی بجٹ بنوانے، جب بھی بجٹ کی پروپوزلز بھیجتے ہیں ہم لوگ فیڈریشن سے، فیڈریشن چیمبر آف کامرس سے فائنانس منسٹری کو، تو بہت ساری تو باتیں وہ یہ کہہ کے رد کر دیتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف نہیں مانتی، اور آئی ایم ایف جو ہے وہ اس کی پالیسی یہ ہے، یا جو آئی ایم ایف کہتی ہے تو ہم آئی ایم ایف کی ہی مانتے ہیں، گورنمنٹ یہ کہتی ہے تو اس کے بغیر نہیں چل سکتے۔ اب جب آئی ایم ایف نے ایک رپورٹ شائع کیا ہے تو اب پھر آئی ایم ایف کی ابھی بھی مان لیں کہ انہوں نے جو یہ رپورٹ شائع کیا ہے کہ جو ٹیکس کلیکٹر ہیں اور اس میں اتنی کرپشن پائی جا رہی ہے اور وہ اس طرح سے ٹرانسپیرنٹ نہیں ہیں، تو میرے خیال میں کہ ان کو فوری طور پہ اب ایکشن لینا چاہیے اگر آئی ایم ایف یہ کہہ رہی ہے، کیونکہ اگر اس میں صرف جو ایک ملک کا نقصان ہے، جو وہ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، جو ٹیکس پیئر کو جو آ رہی ہیں پرابلمس، وہ تو ہیں، لیکن اگر ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کیا گیا تو اگلا جب ہم اگر آئی ایم ایف کی جو اگلی انسٹالمنٹ کے لیے ہمیں پرابلم ہو سکتی ہے، تو اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے فوری طور پہ اس کا حد باب کریں، اور اس میں جو ہے وہ آئی ایم ایف جس طرح اس نے جن شعبوں میں کرپشن کی نشاندہی کی ہے اس کو فوری طور پہ ایڈریس کیا جانا چاہیے۔ میں ایک تھوڑا سا آپ سے شیئر کروں گا کہ اصل میں ہے کیا کہ یہ ادھر جو ایف بی آر جو اتنا پریشر جو بزنس کمیونٹی کے اوپر یا انڈسٹریز کے اوپر جو بناتی ہے، تو ایکچول میں پوزیشن کیا ہے؟ دیکھیں، ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ آپ کے 43% جو ہیں ڈائریکٹ ٹیکسز کی مد میں ادا ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سیل ٹیکس جو ہے وہ 33% جو ہیں وہ سیل ٹیکس ادا ہو جاتا ہے، جس میں ایف بی آر نے کچھ نہیں کرنا، صرف وہ جو ہے یہ جو بزنس کمیونٹی ہے یا جو بھی انڈسٹریلسٹ ہے، بزنس مین ہے، وہ ادا کر دیتا ہے۔ ایف ای ڈی جو ہے وہ تقریباً کوئی 7.7% وہ ادا ہو جاتا ہے، 10.5% کسٹم ڈیوٹی کی مد میں ادا ہو جاتا ہے۔ تو اب ایف بی آر کے پاس جو یہ تمام چیزیں، تمام اتنا پریشرائز کرنا، اتنا زیادہ جو ہے وہ بزنس کمیونٹی کے اوپر کرنا، وہ صرف 5% جو ہے وہ اس نے ان سے کھینچنا ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کی اپنی رپورٹ فائنانس منسٹری کی رپورٹ کہہ رہی ہے یہ کہ جو آن ڈیمانڈ جو ایف بی آر نے جو ایک کیسز بنا کے یا ان کے اوپر جو ریٹ کر کے یا ان کے اوپر شو کاز نوٹس کر کے جو لیے ہیں پیسے، وہ صرف 5% ہے۔ اب 5% کے لیے آپ کا لاس کیا ہو رہا ہے؟ 5% کے لیے آپ کی فورن انویسٹمنٹ ادھر نہیں آ رہی، کیونکہ جب تمام جو بھی فورن انویسٹر آتا ہے وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ اتنا کمپلیکس سسٹم ہے ٹیکس کا، ایز آف پیئنگ ٹیکسز ادھر یہ نہیں ہے، تو وہ نہیں آتا۔ دوسرا لاس کیا ہو رہا ہے؟ ادھر کے جو انویسٹر ہیں، ہم لوگ تو فورن انویسٹرز کی بات کرتے ہیں کہ وہ ادھر آئیں، میں یہ بات کرتا ہوں کہ پہلے جو پاکستان میں جو انویسٹرز موجود ہیں، جو پاکستانی موجود ہیں، ان کو ادھر ہولڈ کر لیا جائے، ان کو جانے سے کیسے روک سکتے ہیں ہم؟ وہ ڈرین ہو رہا ہے، یہاں سے انویسٹمنٹ باہر جا رہی ہے، اور یہ تمام لوگوں کو پتہ ہے کون کون سی کنٹری کے اندر جو ہے وہ ایسے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا کوئی چاہتا ہے کہ میں اپنے گھر میں، اپنے جہاں پر میں جس ملک میں رہتا ہوں، میں ادھر انویسٹمنٹ نہیں کروں اور میں باہر کروں؟ وہ کسی مجبوری کے تحت ہی باہر آ رہا ہے نا۔ کون چاہتا ہے کہ میری انڈسٹری کے برابر میں ایک اور انڈسٹری میں نہ لگاؤں کیونکہ اس کو آسانی ہوگی؟ کون یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے گھر کے برابر میں کوئی اور پلاٹ نہ خریدوں کیونکہ اس کو ادھر آسانی ہوگی؟ وہ کس سرکمسٹانسز میں ہے کہ جو باہر پیمنٹ اپنی بھیج رہا ہے، باہر انویسٹمنٹ کر رہا ہے، باہر جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا کوئی کاروبار ہو، کیونکہ وہ ادھر سے جو بزنس مین ہے وہ ادھر سے فیڈ اپ ہو گیا ہے کہ یہاں سے کمپلیکس سسٹم آف ٹیکسیشن اور ایف بی آر کی رویے کی وجہ سے۔ Sir, on that same note, I think recently World Bank and Asian Development Bank دونوں نے
شاید ایک if I'm remembering correctly ایک آرٹیکل نکالا تھا ریگارڈنگ کہ پاکستان کی ٹیکسیشن ایک انسسٹینیبل لیول پہ پہنچ رہی ہے. تو کیا آپ کے ایکسپیرینس میں کیا آپ کو لگتا ہے یہاں سے ہمیں ایک ٹیکس ریورسل ایریا میں ہم آنا شروع ہو جائیں گے ونس دا IMF پروگرام از فنشڈ؟ آئی مین اوبویسلی IMF پروگرام میں ہم ایسی کوئی توجہ نہیں رکھتے, آپ کو پتہ ہے, لیکن آئی تھنک ایزنگ آف سپر ٹیکس سب سے پہلے, کہ سپر ٹیکس جس مقصد سے آیا تھا کہ ایک ٹیمپریری کچھ ٹائم کے لیے آیا تھا, وہ بس ابالش ہو جائے پھر سے. اینڈ سیکنڈ چیز فار انکم ٹیکس ٹو ڈیکریز, تاکہ پیپل فیل لائک دے ہیو مور ڈسپوزیبل انکم اینڈ وہ زیادہ بلش ہو جائیں اکانومی پہ. لیکن آپ کے ایکسپیرینس میں ڈو تھنک یہ ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہے کہ آفٹر دا IMF پروگرام اینڈز کہ ہم کوئی نہ کوئی ایز دیکھ سکتے ہیں ٹیکس میں؟ دیکھیں یہ تو جو ٹیکس ریٹ ہمارے ملک میں ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو کم ان کو کرنا پڑے گا, اور یہ بات فائنینس منسٹر بھی کر چکے ہیں, یہ بات چیئرمین FBR بھی ہمارے پاس آتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں کہ یہ جو ٹیکس ریٹ ہے, اس ٹیکس ریٹ کے اوپر جو ہے بہت مشکل ہوگی ٹیکس کلیکشن کی, اور لوگ جو ہیں وہ ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اس طرح وہ اوپر ہوتی جا رہی ہے, کاسٹ آف پروڈکشن اوپر ہوتی جا رہی ہے. میرے خیال میں تو اس کے بغیر اور کوئی ممکن نہیں. اور مجھے تھوڑی سی جو ایک وائب آ رہی ہے وہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اگلے بجٹ میں تھوڑا سا ٹیکس ریٹ کو بھی تھوڑا کچھ کم کریں گے, اور ان کو ریفارمس آنی پڑیں گے. لے کے ادروائز میرے خیال میں کہ جو حالات ہیں, جو انڈسٹری کے حالات ہیں, پاکستان کے بعد اتنا پوٹینشیل موجود ہے, پاکستان میں اتنی اپرچونیٹیز موجود ہیں, اور اس کے باوجود گروتھ نہیں ہو پا رہی ہے, اس کے باوجود آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں. تو میرے خیال میں ان کو یہ کرنا پڑے گا. اینڈ آئی تھنک مور دین اینی تھنگ ہماری بیوروکریسی سائڈ پہ ہماری جو پری ریکوزٹس ہیں نا فار بینگ پارٹ آف دا ریگولیٹری ادارے یا کوئی بھی بیوروکریٹک آپ انسٹیٹیوشن دیکھ لیں, اس کا کرائٹیریا بہت غلط ہے. فرسٹلی دا سیلریز نیڈ ٹو بی سلیشڈ لائک اینی تھنگ, کہ وہ ایک آلموسٹ ایز اے ٹوکن آفر کیا جا رہا ہے, رائٹ. اینڈ سیکنڈلی آئی تھنک یو نیڈ ٹو پول پیپل فرام دا پرائیویٹ سیکٹر, کہ آپ کے جتنے کمشنرز ہوں, آپ کے جتنے لوگ ان بورڈ پہ بیٹھے ہوئے ہوں, دے آر پیپل ہو ہیو ایکسپیرینس رننگ بزنسز. ان کو ایفیشنسیز لانا, کریٹ کرنا, انڈرسٹینڈنگ ہاؤ ٹو کریٹ جابس وائل مینیجنگ کاسٹس, رائٹ. تو یہ نہیں کہ ایک بندہ پہلے اس ادارے میں تھا پھر اٹھ کے اس ادارے میں, اور بس ریٹائرمنٹ ایج تک آپ ان کو اسی طرح سرکولیٹ کرتے رہیں. واٹ ڈو یو تھنک؟ ایک تو جو آپ نے بات کی نا کہ ایک بندہ پہلے اس ادارے میں تھا پھر اس میں تھا, یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے ادھر. یہاں پہ ایک بیوروکریٹ بھی جب وہ, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو فکس کر دینا چاہیے اپنی ایک سیٹ پہ 5-10 سالوں کے لیے, یہ سب سے بڑی پرابلم آتی ہے. اس کو ساتھ میں اکاؤنٹیبل اس کو وہ کر لیں, لیکن اس کو یہ نہیں کریں. کیا ہوتا ہے کہ میں ایک الیکٹر کسٹم کی مثال دے دوں یا ممبر FBR کی مثال دے دوں, اس کے ساتھ اس کو کچھ چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہوتی ہیں, اس کو کچھ بزنسز, کچھ سیکٹر سمجھ میں آنا شروع ہوتے ہیں, اتنی دیر میں اس کا ایک ڈپارٹمنٹ سے کہیں اور پہ جو ہے اس کا وہ کر دیا جاتا ہے ٹرانسفر. کوئی بھی کمشنر آئے گا, چیف کمشنر آئے گا, وہ تھوڑی سی باتوں کو جو اس سیکٹر کی سمجھنا شروع کرے گا تو اس کو ادھر سے ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. جو تھوڑی سی ہماری کوآرڈینیشن اس کے ساتھ بنتی ہے, وہ ان کے ساتھ ہماری, فار ایگزامپل کہ یہ فیڈریشن چیمبر آف کامرس جو ہے اس کی تھوڑی سی کوآرڈینیشن ابھی ان کے ساتھ ابھی ڈیولپ ہوئی ہے کہ اور چیزیں بہتری کی طرف آنا شروع ہوتی ہیں تو وہ ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. تو یہ ایک تو میرے خیال میں خاص طور پہ ریفارم آنی چاہیے کہ اس کو جو ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات جو آپ نے کہی, آف کورس جو ایک بیوروکریٹ ہے اس کو بزنس کا نہیں پتہ. جو بھی بزنس مین ہے, میں ایون بزنس مین ہوں, مجھے ہر بزنس کا نہیں پتہ. میرا جو اپنا پرسنل بزنس ہوگا مجھے اس کے بارے میں پتہ ہوگا, اور میں خود اس کے بارے میں PhD ہوں گا. جو بزنس کرتا ہے وہ اس کا PhD ہوتا ہے. تو اس سے پوچھا جانا چاہیے پالیسیز کے وقت کہ کون سے سیکٹر میں اگر وہ بزنس کر رہا ہے تو اس کے لیے کیا ریفارمس چاہیے, کیا اس کو امپروومنٹ کے لیے وہ کیا چاہتا ہے, اور وہ کس طرح اس کے بزنس میں امپروومنٹ لائی جا سکتی ہے. ان کے ساتھ, ان سیکٹوریل ایسوسیشن کے ساتھ بیٹھنا چاہیے جو ٹریڈ ایسوسیشن ہے. جو بھی پالیسی بنائیں کسی سیکٹر کے بارے میں,
وہ سب سے بہتر آپ کو بتا سکتے ہیں. تو یہ جب تک نہیں ہوگا، لیکن اگر یہی صرف جو ہے بجٹ اگر جس طرح یہ بنتا رہا، میں تو ایک بات اب میں نے کہنی شروع کر دی ہے کہ آپ نے 78 سال ہو گئے، جو اپنا بجٹ بنانا چاہا وہ بنایا، جو پالیسی بنانی چاہیے بنائی. 1 سال اب ہمیں دے دیں بزنس کمیونٹی کو، وہ اگلے سال کہ وہ بجٹ ہم خود بنائیں. 1 سال اب ہمیں دے کر تو دیکھ لیں نا، ہمیں آزما کے تو دیکھ لیں. آپ جو ہے ٹوٹل پالیسی، اور وہ صرف ہمیں ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، جیسے ہم بولتے ہیں ویسے پالیسی بنا کر وہ دیکھ لیں. ہم اس ملک میں گروتھ لا کے دے دیں گے، ہم اس ملک کی ایکسپورٹ بڑھا کے دے دیں گے. ایز اے اپیکس باڈی فیڈریشن میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ ہماری ایکسپورٹ بھی بڑھ جائے گی، ہماری گروتھ بھی بڑھ جائے گی، لیکن فیصلے جو پاکستان کے حق میں ہوں، جو پاکستان کے مفاد میں ہوں، وہ ہمیں کرنے دیں، اور وہ والی پالیسی ہمیں بنا دے دیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بزنس کیسے چلانا ہے، کسی بیوروکریٹ کو نہیں پتہ. لیکن سر اگر آپ لوگوں کی ان لوگوں نے یہ بات مان لی تو پھر یہ بیوروکریسی سے پیسے کیسے جیب میں ڈالیں گے اپنے، کیسے ٹرانسفر کریں گے اگر آپ یہ تو اب کرنا پڑے گا. ابھی جس حال میں دیکھیں، ابھی ہمارے پاس اتنا پوٹینشیل، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حالات بہت خراب ہیں، حالات اچھے ہیں، لیکن حالات اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے اچھے ہونے چاہیے. جتنا پاکستان میں پوٹینشیل موجود ہے، جتنی اپرچونٹی پاکستان میں موجود ہیں، وہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے میرے خیال میں اگر ایسی پالیسی بنا لی جائے. دیکھیں خاص طور پہ جب یہ جو مارکہ حق ہم نے جیتا ہے، اس کے بعد سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں پاکستان کی ویلیو جو ہے وہ 100 ٹائمز پوری تمام دنیا میں بڑھ گئی ہے. لوگ ہم سے کاروبار کرنا چاہتے ہیں، لوگ ادھر آ رہے ہیں. لوگ جو سیکیورٹیز ایشو کا جو لوگوں کے ذہن میں تھے، اب وہ ختم ہو گئے ہیں، اور لوگ ادھر آ رہے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ ادھر کام کریں. لیکن ہمیں پالیسیز کو چینج کرنا ہوگا. ہمیں یہ جو کمپلیکس پالیسی ہیں جو ٹیکسز کی اور ایف بی آر کی، اس سے ہمیں باہر آنا ہوگا. اگر ہم اس سے باہر نہیں آئیں گے، اور ہم اگر یہ اسی طرح چلتے رہیں گے، کوئی فورن انویسٹر ادھر نہیں آئے گا، یہاں سے ڈرین آؤٹ ہوتی رہے گی انویسٹمنٹ، اور ہماری انڈسٹری گرو نہیں کر پائے گی. ڈیفینیٹلی. تو ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو پاکستان میں، مطلب بینگ این ایگریکلچرل کنٹری، ہم ازیوم یہی کریں گے کہ زیادہ ہمارا ریونیو آنا چاہیے ایگریکلچر سے، لیکن ایکچولی نہیں، سروسز سے آتا ہے، رائٹ. اگر ہم ایگریکلچر سائڈ پہ دیکھیں تو ہماری ویٹ کی جو ییلڈ ہے وہ گر گئی ہے، شوگر کی گر گئی ہے، کیٹل کی گر گئی ہے، اوپر سے فلڈنگ ڈڈ ناٹ ہیلپ. اوبویسلی آپ کا جو کسان ہے اس نے اب ایک کراپ اگانا ہے، رائٹ. وہ یہی سوچے گا کہ میں ایٹ لیسٹ کاسٹ تو اپنی پوری کر لوں. اب آپ نے ریگولیٹ کر دیے پرائسز تاکہ آپ کی انفلیشن نہ ہو، لیکن وہ کسان کی تو کمر ٹوٹتی جا رہی ہے، بیکاز وہ تو اپنی کاسٹ بھی نہیں پوری کر پا رہا، رائٹ. یہ ہم فارمرس کی بات کر رہے ہیں، یہ دے ناٹ بگ بزنس مین، دے یہ عام آدمی جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتا ہے. لیکن وی ہیو دس ہارریبل امبریلا جہاں آپ جتنے امیر ہوں اتنی آپ کو پروٹیکشن اور سہولت ملے گی، اور جتنے آپ غریب ہوں اتنے آپ اکیلے ہیں اس ملک میں، رائٹ. تو اس کی وجہ سے آپ کے یوریا اور ڈیپ جتنا ہے اس کی انوینٹری کھڑی ہوتی گئی ان یور فرٹیلائزر کی کمپنیز. اب آہستہ آہستہ اسٹارٹ ٹو کم ڈاؤن، بیکاز آئی تھنک پوسٹ فلڈس آپ کے گورنمنٹ نے بھی سبسڈائز کی ہیں بہت ساری چیزیں. دیر پرابلی انسینٹیوائزنگ آن دا سائڈ کہ فرٹیلائزر خریدا جائے، اوپر سے ری پلانٹنگ، اوپر سے ایک اور سیزن بھی آ رہا ہے فار کراپس، رائٹ. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ریگولیٹڈ والا پرائس کا ہم نے ایک چیز آزما کے دیکھ لی ہے کہ ریگولیشن آف پرائسز ڈز ناٹ ورک، لیکن دوسری سائڈ پہ آپ کے شوگر ٹائپ کے کارٹیلز ہیں جو ہولڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں چیزوں کو. تو واٹ از دا سولوشن فار دس؟ تھوڑا شیئر کیجیے گا. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں فارمر کو سپورٹ جب تک نہیں دیں گے، فارمر کی جس طرح ایک جس طرح آپ نے کہا کہ وہ کمر ٹوٹتی جا رہی ہے، اور وہ ریگولیٹ کر کے پرائسز کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جاتا ہے. میرے خیال میں ہمیں اپنے ملک کے فارمرز کو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے. اس کے بعد جو ہے جو بھی اگر کوئی بھی یہ پرائس کنٹرول کرنی بھی ہے تو کہیں پر اور ہم لوگ اس کو سبسیڈائز کہیں پر کر دیں یا کچھ اور ریفارمز لے کر آ جائیں. اس کے بغیر جو ہے وہ کام نہیں ہوگا. ایفیشنسیز لے آئیں، تھوڑا خرچہ کر کے
controlled agriculture areas. دیکھیں High technology. میں ادھر ہی آ رہا ہوں. ہمیں ابھی تک جو ہے جو پاکستان میں جو ہمارے میں وہ یورپ کی بات نہیں کر رہا میں کہیں اور کہ میں اپنے جو ہمارے ریجن کے جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں وہ جو ییلڈ لے رہے ہیں اس سے ہم 3 ٹائم کم ییلڈ ہمارے فارمرز جو ہیں وہ لے رہے ہیں. ہمیں چاہیے ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ انویسٹمنٹ کرے فارمرز کے اوپر اور ان کو اویئرنیس دے اور ان کو اس قسم کے اکوپمنٹس فراہم کرے, ان کو اس قسم کے سیڈز دے کہ ہماری ییلڈ بڑھے کہ تاکہ ان کی ایفیشنسی میں اضافہ ہو. ابھی فوڈ ایجی ہوئی تھی پہلی مرتبہ, مجھے بہت خوشی ہوئی کہ بہت اچھی پروڈکٹس جو ہیں ہمارے جو فروٹ اینڈ ویجیٹیبلس جو تھے بہت اچھے تمام جو تھے ہمارے ایکسپورٹر انہوں نے ادھر ایگزیبٹ کیا, اور سب سے اچھی بات کہ ان میں ویلیو ایڈیشن وہ لے کر آئے جو بھی ایکسپورٹ کے لیے وہ ایگزیبٹ کر رہے تھے ادھر ایگزیبیشن میں وہ ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ تھی. تو اسی طرح اور گورنمنٹ ان کو سپورٹ کریں, عام فارمر کو بھی. یہ وہ تمام بڑے بڑے ایکسپورٹرز تھے جو چھوٹے فارمرز ہیں اور جو ان کو ایکسپورٹ کی طرف لائے, ان کو وہ چھوٹے چھوٹے پروسیسنگ پلانٹ لگا کے دے تاکہ وہ انہی چیزوں کو ویلیو ایڈٹ کر سکیں اور وہ پاکستان میں بھی دیں اور اس کو وہ ایکسپورٹ بھی کر سکیں. تو پھر میرے خیال میں یہاں پر ایک بہت بڑا ایک اکنامی ریولوشن آ سکتا ہے, کیونکہ ایگریکلچر ہماری مین اسٹرینتھ ہے ادھر. ایک ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ, اور ایک ایگریکلچر کو میں کہتا ہوں کہ وہ اس کے بعد جو ہے آپ کی وہ ایگریکلچر ہے, اس کو اگر ہم لوگ ایفیشینٹ کر دیں گے, گورنمنٹ سپورٹ کرے گی, اویئرنیس دے گی فارمر کو, تو پھر ہماری اکنامی جو ہے وہ بہت بوسٹ کر سکتی ہے. ڈیفینیٹلی. اینڈ اسپیکنگ آف ٹیکسٹائل اور اسٹیل تو مطلب ان کو وی بیریڈ دیم الائیو, رائٹ. ایسے سیکٹرز جو پاکستان کی بیک بون ہوتے تھے. When I was growing up, I remember everyone, my father, my friends' fathers, everyone was a textile factory owner. رائٹ. میرے پورے اسکول میں کوئی لیدر کا کام کرتا تھا, کوئی شیٹس کا کام کرتا تھا, کوئی کاٹن کا کام کرتا تھا, کوئی کسی اور کا کام کرتا تھا. ایوری ون واز ان ٹیکسٹائل. اور اب آپ سنتے ہیں دیر از بیئرلی اینی ون, بیکاز دے آل ہیڈ ٹو سیل. ان کی جو بھی ایسٹس تھے آف دا پلانٹ, دے ہیڈ ٹو سیل دیم, دے ہیڈ ٹو سیل دی اکوپمنٹ, دے ٹو گیٹ ان ٹو ادر تھنگس. اور یہ ایک بہت افسوسناک چیز ہے کیونکہ دنیا میں پاکستان کا کاٹن واز نون. پاکستان واز نون ایز دا ہب جہاں پہ آپ کے بڑے بڑے برانڈس کی مینوفیکچرنگ ہوتی ہے, اینڈ دین اٹ از ایکسپورٹڈ, رائٹ. تو ود ہائی الیکٹریسٹی, ود ہائی ٹیکسیشن, مجھے تو ابھی تک یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ ہاؤ آر وی ناٹ انسینٹیوائزنگ ایکسپورٹ. کیسے نہیں کر رہے ہم انسینٹیوائز؟ مطلب یہ تو سب سے بیسک چیز ہے کہ اگر ایک کمپنی اپنا ایک سرٹن, آپ ویٹڈ ایوریج کر لیں نا آف پرسنٹیج آف ڈومیسٹک سیلز ورسز ایکسپورٹس, آپ انسینٹیوائز کر لیں کہ آپ جتنا زیادہ والیوم ایکسپورٹ کریں گے اتنا زیادہ آپ کو ٹیکس ہالیڈے ملے گا, اور آپ اس ٹیکس ہالیڈے کو اسپریڈ کر دیں اوور دا نیکسٹ 10 years. دیکھیں بات یہ ہے کہ کیا کسی کو نہیں پتا کہ اس طرح جو ہے یہ معاملات کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے, کیسے ایکسپورٹ بڑھائی جا سکتی ہے. آپ ایک ٹی وی اینکر ہیں, آپ یہ جو بات کر رہی ہیں اور بالکل صحیح بات کر رہی ہیں, کیا ہمارے جو فیصلہ جو کرنے والے ہیں کیا ان کو نہیں پتا؟ کیا وہ یہ نہیں کر سکتے؟ کیا یہ کوئی اس میں کوئی سائنس ہے؟ ایکسپورٹ کو آپ اس کو انسینٹیو دیں, جو ایکسپورٹر ہے وہ اس کو سپورٹ کریں وہاں پر پہلے, بلکہ سپورٹ کیا کریں, پہلے جو ایکسپورٹ کے اوپر جو ٹیکس تھا وہ مزید بڑھا دیا گیا, اور ایکسپورٹرز جو ہیں وہ پہلے جو وہ فکس ٹیکس رجیم میں تھے ان کو جو ہے یہ فکس ٹیکس رجیم سے باہر لا کے اور ایف بی آر کے آگے ڈال دیا گیا. اچھا پھر بھی ایکسپورٹر کہتے ہیں کہ ہم سے اور ٹیکس لے لیں, ہم سے یہ ٹیکس بڑھا دیں, 1 کا 2% کر دیں, لیکن ہمیں ایف بی آر کے آگے نہیں ڈالیں, ہمیں ایف بی آر کے آگے جواب دہ نہ ہونا پڑے سال کے آخر میں. ادھر سے جو ہے ہمیں ان کے آگے, اب میں کیا وہ الفاظ بولی کرتے ہیں, وہ میں کیا مطلب کہ
ان کے وہ سے ہم نے نمٹنا، ان سے نمٹنا مشکل ہے. تو ہم آپ لوگ لوگوں اور کا کیا زیادہ بڑھ ایکسپیرینس جائیں گے. ہوتا ہے ود ایف بی آر؟ وہ لوگ پریشرائز کرتے ہیں، بلی کرتے ہیں، زیادہ پیپر ورک میں گھساتے ہیں، کیا دیکھیں ہوتا ہے؟ وہی کمپلیکس سسٹم اتنا ہے کہ ٹھیک ہے. وہاں پر اتنی دیکھیں تمام یہ نہیں ہوتا کہ یہ تمام جو پالیسیز ہوتی ہیں نا، جو میں یہ دیکھتا ہوں وہ بہت ہی کارپوریٹ کمپنیز کے لیے، بہت بڑے ایکسپورٹرز کے لیے تو ٹھیک ہیں. کیونکہ ان کے بہت آڈیٹرز ایون وہ بیٹھے ہوئے بھی وہ ہوتے ہیں، بہت تمام وہ چیزیں اکاؤنٹنٹس. وہ کر سکتے ہیں مینیج. دیکھیں جب تک ہم پاکستان میں ایس ایم ایز کو جو سپورٹ نہیں کریں گے اور ان کے مطابق پالیسیز نہیں بنائیں گے اور وہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ کن پالیسیز کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. اب ایک میں آپ کو اگزامپل دوں ڈیجیٹل انوائسنگ کی. ابھی جو ہے ابھی گورنمنٹ نے نافذ کر دی کہ اب تمام انوائسز ڈیجیٹل ہوں گی، آن لائن ہوں گی. اس میں میرے خیال میں جو 50% لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں. ہر روز میرے پاس ایک فون آتا ہے یہ ڈیجیٹل انوائس کیا ہوتی ہے، اس کو ہم کیسے کمپلائی کریں، ہم جو ہے یہ کس طرح سے ڈیجیٹل انوائس میں انٹیگریٹ ہو سکتے ہیں. تو پہلے ان کو اویئرنیس دیں، آپ ٹائم دیں، آپ بڑی کمپنیز کو پہلے اس سسٹم میں لے کر آئیں، ان کو آپ دیکھ اپنے کر پھر ریپرزینٹیٹیوز کو بھیجیں اداروں میں، آپ سیلیبریٹیز کو ہائر کریں، آپ انفارمیشنز لگائیں، آپ ٹی وی پہ چلائیں ان چیزوں کو کہ یہ طریقہ نہیں. ہوتا اور ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ساری اویئرنیس کے باوجود جو ہے اس کو آہستہ آہستہ ایک نظام کا حصہ بنتا ہے. آپ اس میں آج بولیں کہ آج تمام لوگ رجسٹرڈ ہو جائیں. ایک تو جس طرح وہ کہتے ہیں کہ تمام لوگ رجسٹرڈ اس طرح ہو جائیں گے کہ ڈیجیٹل انوائسنگ آ جائیں گی. لوگ ایکچولی جو ہے کیوں نہیں براڈننگ آف ٹیکس کی وجہ سے یہ سب کیا جا رہا ہے. براڈننگ آف ٹیکس جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ براڈننگ آف ٹیکس کیوں نہیں ہو رہی. براڈننگ آف ٹیکس اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ وہ ان لوگوں کا حشر دیکھتے ہیں کہ جو آلریڈی پہلے سے اس ٹیکس ٹیکس نیٹ میں نظام ہیں میں اور ان کی موجود ہیں. کمریں ٹوٹتی جا رہی ہیں، اور ان جو کے لوگ ساتھ کیا ہو رہا انفارمل ہے اکانومی میں ہیں تو وہ انجوائے کر رہے ہیں. وہ پھر یہی چاہتے ہیں، وہ پھر یہی سوچتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم اس میں آئیں. وہ اپنی انویسٹمنٹ باہر بھیج دیتے ہیں اور وہ باہر انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں. ڈیفینیٹلی سیڈلی دیٹ از دا ریالٹی. لیکن ثاقب سر اب ہمیشہ آ کے ہماری تو کوششیں جاری رہیں گی کہ ہمارے نہیں ملک ہم میں نے کرنا بہتری ہے اور ہو. اپنے ملک کے لیے ہم لوگوں نے جو ہے جو 100%. کوشش ہوگی. اور انشاءاللہ یہ بھی نہیں ہے کہ تمام جو ہیں جو وہ ایف بی آر میں تمام لوگ بہت اچھے لوگ بھی موجود ہیں اور وہ لیکن کر رہے انیفیشنسیز ہیں which we وہ need to cut. انیفیشنسیز ہیں اور وہ اس کو ایڈریس کرنا ہے اور اس کی نشاندہی کرنی ہے ہم لوگوں نے. Definitely. Sir, thank you so much for being with us on the show. It's always a pleasure to have you. آپ ٹائم نکال کے آتے ہیں. تھینک یو. اینڈ آپ لوگوں سے میں بات کروں گی نیکسٹ ٹائم. ہوپ فلی مائی ٹوتھ شیل بی فیلنگ بیٹر. ٹل دین ٹیک کیئر. خدا حافظ.